बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्ठा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी खबर कि कुर्रम के मामले पर ग्रैंड जरगे में फ़रीक़ैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं और दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से 45 के करीब लोगों ने दस्तखत किए हैं। और कहा जा रहा है कि जो एक जरगा रुकन है उनके मुताबिक जो सारी खबर उन्होंने दी है, मलिक सवाब खान ने उन्होंने तस्दीक की है कि ये अमन मुआहिदा तय पा गया है और फ़रीक़ैन जो है इन्होंने 14 नकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों फ़रीक़ैन मोर्चे ख़त्म करेंगे, अपना असलहा जमा कराएंगे और सीज़ फायर का फ़ैसला जो है हो चुका है। तकरीबन 100 रोज़ के करीब हो चुके हैं ये पारा चिनार वाक़े के बाद से, जब से ये सड़क बंद थी। और अब ये मुआहिदा होने के बाद रास्ते खोले जाएंगे, दोबारा से सड़क बहाल हो जाएगी और क्या होगा। लेकिन इस पर कमिश्नर को हाट जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के दरमियान कामयाब हो गए हैं, 3 दस्तखत रह गए हैं 3 लोगों के, वो भी हो जाएंगे। रास्ते कब खुलेंगे ये हुकूमत ने फ़ैसला करना है। ये जिरगे रुकन ने कहा कि हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, हुकूमत जब चाहेगी रास्ते खोलेगी, हमारी तरफ से मुआहिदा तय हो गया है। अभी मुआहिदा तय होने के बाद क्या सब कुछ नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा? क्या ये पहला ऐसा मुआहिदा है जो इन फ़रीक़ैन के माबैन हुआ है, या इससे पहले भी मुआहिदे होते रहे और फिर हालात वहीं के वहीं और बात वहीं की वहीं, कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है? और अगर ऐसी बात है तो इस पे भी राय जानेंगे अपने माहिरीन की कि क्या ये पहला ऐसा जिरगा था जो हुआ है वहाँ पे। ऑब्वियसली पहला तो नहीं होगा, लेकिन क्या ग्रैंड ऐसा पहला जिरगा था कि जिससे एक्सपेक्ट किया जाए कि अगर आज इन फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा हो गया है, 45 लोगों ने अब मोर्चे ख़त्म करने, असलहा जो है वो जमा कराने की बात पे आ चुके हैं, तो क्या इसके बाद वहाँ पे अमन हो जाएगा? क्योंकि क्या पारा चिनार के अंदर मसला इन्हीं लोगों का था या कोई और इंटरफेरेंस भी है? क्या बाहर से अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले बहुत से ऐसे दहशतगर्द ग्रुप हैं जो वहाँ से एंटर होते हैं और फिर वहाँ पे कार्रवाइयाँ करते हैं, या ये इन लोगों के आपसी मसाइल ही थे? इस पे भी राय जानेंगे। इसके अलावा आज पहला दिन है 2025 का, नए साल का आगाज़ है। मेरी तरफ से मेरे तमाम नाज़रीन को बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबके लिए खुशियाँ और बरकतों का बाइस बनाए ये साल। शहबाज शरीफ साहब बड़ी तरक्की की बातें कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं, जब स्पेशली जब ये अपोजिशन में होते हैं फिर तो ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि इंसान दंग रह जाता है सुन के। और अब हुकूमत में होते हुए इनको अपोजिशन हुकूमत में होते हुए इनका वो स्टैंस नहीं है जैसे इनका अपोजिशन में होता है। लेकिन बहरहाल फिर भी बड़े फ़नी सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और की बातें 3 बार कहना और बताना कि लोग कैसे एहतजाज करते हैं, ख़ुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना। फिर साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि तरक्की के लिए बरामदात। अब मसला यहाँ पे ये है कि क्या ये सियासतदान अपनी मराहत ख़त्म करेंगे? क्या इस मुल्क को जोंक की तरह चिमटे हुए ये सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेट्स जो इतनी इतनी मराहत लेते हैं, इसी मुल्क के अंदर आज़ाद कश्मीर, उसका वजीर आजम एक 1000 सीसी गाड़ी के ऊपर एक गनमैन के साथ अगर फिर सकता है, जबकि इससे कबल तमाम साबिक वज़राए आजम के प्रोटोकॉल्स देख लें तो अकल दंग रह जाएगी। लेकिन चौधरी अनवारुल हक एक ऐसा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर में आया जिसने आके अपना सारा प्रोटोकॉल ख़त्म किया, तमाम तर सरकारी गाड़ियाँ जितनी SUVs थी, V8 थे, जो कुछ भी था वो सारे उसने ऑक्शन किए और उसने कहा कि हम लोग अफोर्ड नहीं करते तो फिर हम क्यों इन प्रोटोकॉल्स को एंजॉय करें। क्या अगर आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम 1000 सीसी गाड़ी पे एक गनमैन के साथ फिर सकता है तो शहबाज शरीफ साहब नहीं फिर सकते? ये एक जिंदा मिसाल है हम सबके सामने कि वहाँ पे इससे पहले जितने भी वज़राए आज़म आते थे आज़ाद कश्मीर में, वो सब बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ और बड़ी लग्जरी इंजॉय करते थे। लेकिन चौधरी अनवारुल हक जैसा बंदा वहाँ पे आके और आने के बाद अगर 1000 सीसी गाड़ी पे बीइंग द प्राइम मिनिस्टर एक गनमैन के साथ फिरता है पूरे आज़ाद कश्मीर में, तो इसका मतलब है कि ये सब ढोंग है, ये सब तमाशे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी, ये सियासतदान अपनी मुराद बढ़ाने के लिए, हुकूमत पंजाब ने देखें क्या किया। गरीब भूखा मर रहा है, मरियम नवाज के दिल में बड़ा दर्द जागा गरीब के लिए, तो उसने अपने MPH की तनख्वाहें बढ़ा दी, 900% तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, क्योंकि गरीब के लिए दिल में दर्द था। तो उसने कहा मेरे जितने रुकने असेंबली हैं इन सबकी तनख्वाहों में 300-400 गुना, 800-900 गुना इजाफा किया जाए ताकि गरीब का एहसास हो सके ना। ये सियासतदान तो लूटते हैं नहीं है, ये कौन सा कोई बेचारे इधर उधर से दिहाड़ियाँ लगाते हैं, तनख्वाह पे तो इनका गुजारा होता है। जिस तरह हमारी वज़ीर इत्तलात भी फरमा रही थी कि उनका गुजारा 1,70,000 में होना बड़ा मुश्किल है, और फिर काफ़ी इस पर बातें भी हुई। तो इस मुल्क के अंदर आके ये सियासतदान, जब तक ये लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे ना, जब तक ये लोग अपने ऊपर चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, मुल्क ठीक नहीं होगा। एक तरफ ये सैकड़ों अरबों के मुफ्त के पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, अपनी
وہ تمام تر لگژریز انجوائے کرتے ہیں، جبکہ یہ ملک افورڈ نہیں کرتا، ہم افورڈ نہیں کرتے، ریاست پاکستان افورڈ نہیں کرتی کہ یہ لوگ یہ عیاشیاں کرتے رہیں، ان لوگوں کے پروٹوکولز کے اوپر یہ خرچے ہوں، ان لوگوں کے آنے جانے کے اوپر یہ ایکسپینسز، اور ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر، ٹیکس پیئر کے پیسے کو جس طرح یہ لوگ رونتے ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا جیسا یہ سیاستدان ٹیکس پیئر کے پیسے کو اپنی مرضی سے جہاں چاہے بے جا استعمال کرتے ہیں۔ وہ چاہے ارشد ندیم نے نیزہ پھینکا ہو تو مریم صاحبہ نے 10 کروڑ کا چیک دے دیا، گاڑی گفٹ کر دی ٹیکس پیئر کے پیسے سے۔ تو پھر اس ٹیکس پیئر کو شاید آج تک شعور نہیں ملا اتنا کہ آخر اس کے ٹیکس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا پھر جو لوگ یہاں ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ پھر اسی لیے کرتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کو ٹیکس دینے کے بعد انہوں نے اپنے لیے سارا کچھ استعمال کرنا ہے، اپنی عیاشیوں پہ اس پیسے کو استعمال کرنا ہے، تو لوگ ٹیکس دینے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پھر ٹیکس دو ہی نا، اگر ہم پہ لگنا نہیں ہے، لگنا ان کی عیاشیوں پہ ہے، تو پھر ٹیکس دینے کا کیا مقصد ہے؟ اس پہ بھی اپنے ماہرین کی رائے جانیں گے۔ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں کرنل ریٹائرڈ اکبر بٹ صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ خواجہ ایوب نسیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں کرم ضلع کرم کے پارا چنار واقعے سے، اور ایک اچھی گڈ نیوز ہے کہ یہاں پہ معاہدہ جو تھا گرینڈ جرگے میں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ کرنل صاحب، آپ کمانڈنٹ پوسٹڈ بھی رہے ہیں وہاں پہ، آپ اس سارے ایریے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کرم کے علاقے کی۔ سر یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے ایک گرینڈ معاہدہ، کیونکہ شاید اس سے پہلے بھی بہت بار واقعات ہوتے رہے ہیں پارا چنار واقعے سے پہلے، لیکن اس بار اس واقعے کو بڑی ہائپ ملی، کیونکہ ظاہر ہے بڑا ظلم ہے، 100+ لوگوں کی شہادتیں ہو جانا، ان کو بچوں کو عورتوں کو گولیوں سے مار دینا، اور پھر اس کے بعد یہ اتنی شدید دہشت گردی ہونا، اس کے بعد سے راستوں کی بندش، اور پھر آج تک یہ معاملہ ایسے چل رہا ہے۔ کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس بارے میں کیونکہ میرا کچھ تجربہ بھی ہے اور اس طرح کے جرگے جو ہے وہ ہوتے ہیں، ہم نے بھی ان طرح کے جرگوں میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، حصہ لیا ہے، مینج کیا ہے، اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، اس سے پریکٹیکلی جب آپ اگر آگاہ ہوتے ہیں تو اس بارے میں پھر بات کرنا آسان ہوتی ہے، اور پھر اس سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں کرم ایجنسی کے، پارا چنار جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے کرم ایجنسی کا، وہاں کے جو دو قبائل ہیں بنیادی طور پر دو قبائل ہیں، ان کا جو آپسی جھگڑا ہے وہ تو سب کو واقف ہی ہیں لوگ۔ بیسیکلی پاکستان کی دوسری عوام کو پریکٹیکلی وہاں پہ حالات کیسے ہیں، کس طرح ہے، کس کس کا کیا کیا رول ہے، اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی اور بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑا اچھا کیا جو اس ٹاپک کو لوگوں کے لیے چنا کہ لوگوں کو آگاہی کریں۔ بنیادی طور پر وہاں پہ جو ہے پاڑا چنار میں ایک ہمارا جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کا ڈومینیٹڈ ایریا ہے پاڑا چنار، اور اس کے بعد اس کے ساتھ آئیں تو ایک سدہ ہے۔ سدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک اگین ایک ٹاؤن کا نام ہے، وہ ہمارے جو اہل سنت سنی بھائی ہیں جو ہمارے مذہبی فرقے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا ڈومینیٹڈ ایریا ہے۔ تو ان کے درمیان میں جو باؤنڈری ہے اس جگہ کا نام ہے دانش کول۔ تو دانش کول از دا بیسیکلی ایک باؤنڈری ہے دونوں قبائل کے دوران، یعنی یہ دو فریقین کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ دو فریقین ہیں۔ جی 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 بالکل، یہ دو فریقین ہیں، اور وہاں پہ جو اہل تشیع بھائی ہمارے، ان کا جو مین جو قبیلہ ہے، جو مین ان کی قوم ہے وہ توری ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دوسرے پاکستان میں بھی ہمارے توری بھائی بڑے بہادر ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح جو دوسرا ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں تو ان کے بھی ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں۔ وہ بنیادی طور پر یہ دونوں جو قبائل ہیں پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہیں یہ جھگڑا نہیں ہے الحمدللہ، آپس میں ملتے جلتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، فلیکسیبلٹی ہے۔ ہمارا دین تو بیسیکلی فلیکسیبل ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو تنگ نظر بنایا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو کہ تھوڑا سا ان کی تھوڑی سی ریجڈ سوچ ہوتی ہے، یا ذرا تعلیم کا تھوڑا سا فقدان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ باتوں میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو دانش کول سے جب ہم آگے آتے ہیں تو آگے ایک جگہ ہے عمرزئی، بیچ میں سارا سنی بیلٹ ہے، اور جو عمرزئی ہے وہ جو ایریا ہے، وہ جو قبائل ہیں، وہاں سے پھر ایک پاکٹ ہے جہاں پہ دوسرے قبائل کا ڈومینیٹڈ ایریا، اور اس کے بعد آگے آپ چلے جائیں چھپری ہے، اور آگے پھر ٹل ہے۔ یہ سارا ایک روڈ ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ اچھا، اس طرح کی لڑائیاں جو ہیں، جو ان میں جو کردار ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ ان دونوں قبائل کا ذاتی کردار نہیں ہوتا، ان کے جو مشران ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو مشران کہتے ہیں پشتو میں، تو یہ جو مشران ہیں یہ دونوں قبائل کے بڑے پازیٹیو مائنڈڈ ہیں الحمدللہ، ویری ویری۔ ابھی دیکھیں نا یہ جو جرگہ ہوا ہے اس میں دونوں میں جیسے
آپ نے کہا کہ 45 لوگوں کا اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر مشران ہیں وہ تو اکٹھے بیٹھتے ہیں. اس ایریا میں جو شرارت ہے بنیادی طور پر یہ اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹس کی شرارت ہے. وہ ہمیشہ کردار ادا کرتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی اٹیک کروا دیا، کچھ کروا دیا اور ملبہ دوسرے قبائل پہ ڈلوا دیا کہ جی یہ ان کی جو ہے انوالومنٹ ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب تک اچھا یہ جو روٹ ہے، یہ جو راستے کا بند ہونا، یہ اس دفعہ بند نہیں ہوا 100 دن کے لیے، اس سے پہلے بھی کئی عرصہ، یہ 6 مہینے یہ راستہ بند رہا ہے. اچھا پھر ہماری جو سٹیٹ ہے، ہماری سٹیٹ پھر جو ایک قبیلہ ہے جو کہ پاڑا چنار میں ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے، راستے بیچ میں بند ہو جاتے ہیں، تو ان کو جو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ سٹیٹ حرکت میں آتی ہے اور الحمدللہ ان کو لاجسٹک سپورٹ وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے، جس میں ہمارے فرنٹیئر کور کے ٹروپس ہیں اور ہماری فوج ہے اور دوسرے ادارے ہیں. وہاں پہ وہ بڑا سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اپنا امن قائم کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. راستے کو بند نہیں ہونا چاہیے اور میری نظر میں راستے کی پرماننٹ سولوشن جو ہے، کچھ تیلی لگ جاتی ہے، کچھ شرارت ہو جاتی ہے تو پھر راستے بند ہو جاتے ہیں، دونوں طرف سے ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. یہ سلسلہ بڑے عرصے سے جاری ہے. تو میرا جو ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ ہونا اس طرح چاہیے، اور جتنے بھی ایٹ دی ہیلم آف افیئر لوگ ہیں وہ بھی آپ کے چینل کے تھرو ڈیفینیٹلی یہ بات سن رہے ہوں گے. اور ایک یہ مشورہ اور ایک سجیشن ہے اور یہ میرا ایک اپنا تجزیہ ہے کہ سارے راستوں میں آپ پکٹنگ کریں. یعنی وہاں پہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پہ آپ کو ایسی جگہ پہ ڈومینیٹنگ پلیس پہ جہاں پہ ایریا دائیں بائیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ ایک ہیوی اسٹرینتھ کی پکٹنگ کریں اور پورے روٹ کو اس سے کور کریں. اور جو پکٹنگ والی اسٹرینتھ ہے اس کو تکڑے لوگ، زیادہ لوگ اس پہ بٹھائیں. اور وہاں پہ جو طالبان ہیں، ابھی تو الحمدللہ پورا افغانستان بارڈر سیل ہے، آلموسٹ سیل ہے، وائرنگ فینسنگ ہو گئی لیکن وہاں پہ اس پورے ایریے کے اندر فینسنگ، جیسے کل پہ ذکر ہو رہا تھا، یہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ ساری ایک ایسی ٹرین ہے پوری بہت لمبی جو کہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے، وہاں پہ فینسنگ ہو نہیں سکتی. ایسے بہت سے یعنی بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے ٹبے بنے ہوئے ہیں یا اس طرح کی وہ ڈاؤن ہل جو ہے وہ وہاں کا سٹرکچر ہے کہ وہاں پہ فینس لگ بھی جائے تو اس کو توڑنا بڑا آسان ہے. پھر چھوٹی چھوٹی گزرگاہیں ہیں جن کو روکنا اور وہاں پہ ہر وقت ہر طرح کے سیکیورٹی پرسنل کا رہنا بڑا مشکل ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ ایسی سچویشن ہے وہاں پہ؟ جی بالکل ایسی سچویشن ہے، سیکیورٹی پرسنل کا رہنا بہت مشکل ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی پرسنل، ہماری جو فوج ہے وہ وہاں پہ رہ رہی ہے. یہ ایریا ڈیفینیٹلی پہاڑی سلسلہ ایسا ہے کہ پورا مکمل 100% جو ہے وہ وائر نہیں لگائی جا سکتی، لیکن جو ایسے راستے ہیں، جو اس طرح کے ڈپریشنز ہیں یا جو اس طرح کا مشکل ٹیرین ہے، ایریا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ نظر سے اس کو آپ گارڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو آپ پھر انگیج کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں. ایریا بہت مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کمپیئر کریں، اگر دوسرے طرف آپ لے جائیں تو ہمارا جو سیاچن کا بارڈر ہے وہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل ہے. تو وہ بھی الحمدللہ گارڈ ہے. ایک ہوتا ہے ایک جگہ پہ ایک بندہ کھڑا کرنا، ایک ہوتا ہے فزیکلی آپ نے اس کو ایریا کو گارڈ کیا ہوا ہے، ڈیفینڈ کیا ہوا ہے، ایک آپ نے جو ہے وہ فائر سے اس کو گارڈ کیا ہوا ہے، نظر سے گارڈ کیا ہوا ہے. تو ہماری جو مسلح افواج ہیں الحمدللہ دے آر ویری ویری کیپیبل. ہر لحاظ سے ہر ٹیرین کو گارڈ کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے، بڑی کیپیبلٹی ہے، بڑی اہلیت ہے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں نا یہ جو سیاسی سچویشن ہے نا ہمارے ملک میں، ہمارے انفارچونیٹلی ہم سیاست کے اندر نا ہم ہر ایک کو رگڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے ملک میں ہماری جو مسلح افواج ہیں، دنیا میں خود یونائٹڈ نیشنز میں ایک پیس کیپنگ جو مشن ہے اس کو میں نے کمانڈ کیا ہے. میرے 105 لوگ میرے انڈر تھے اور الحمدللہ ہم نے وہاں پہ خدمت کے جھنڈے گاڑے ہیں. مشرقی تیمور میں 1.25 سال رہا ہوں. ہمارے جو ہماری ملک میں آپ دیکھیں آج سے کچھ سال پہلے ہر دوسری گلی میں تیسری سڑک پہ دھماکہ ہوتا تھا. تو دنیا میں ایسے حالات میں امن فوج جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. پاکستان میں تو کوئی امن فوج نہیں آئی. جتنے دھماکے پاکستان میں ہوئے ہیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوئے. الحمدللہ ہماری افواج نے، ہماری قوم نے اور ہماری پولیس نے، ہمارے فرنٹیئر کور نے، رینجرز نے، سب نے مل کے اس دہشت گردی کل آج اگر ہے تو اٹ از لمیٹڈ ہے اور یہ بھی ختم ہو جائے گی. پاڑا چنار میں آپ پورے روٹ پہ جب تک آپ پکٹنگ پرماننٹ نہیں کریں گے، اور ایک پکٹ آپ نے بنائی ڈومینیٹڈ جگہ پہ آپ بناتے ہیں مختلف ایریا کو دیکھتے ہوئے، اس کے بعد پھر پورے روٹ پہ یہ کرے اور اس کے بعد اس ایک پکٹ کو جو ہے جو ایک کچھ لوگوں کے ایک جگہ پہ پکٹ مینز کے وہاں پہ آپ کچھ لوگ بٹھاتے ہیں، ان کا پراپر رہنے کی جگہ، فائٹنگ بنکر آپ بناتے ہیں. تو اس کو بھی گارڈ کرنے کے لیے اس کچھ فاصلے پر اس کی لیئرنگ کریں تاکہ جو ہمارے پاڑا چنار کے بھائی ہیں وہ سارا سال
اگر وہ رات کو کسی پیر بھی اس سڑک پہ جا سکیں تو ان کو جانا چاہیے اور وہاں کے ایلڈرز کو کردار ادا کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انفارچونیٹلی, یہ مجھے بڑے دکھ کی بات ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہماری سب کی نظر میں پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. وفاقی حکومت کہتی ہے جی یہ صوبائی حکومت کا کام ہے, سندھ کی حکومت کہتی ہے سیاستدانوں کے مسائل تو یہاں پہ ہیں. خواجہ ایوب نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, سر یور پوائنٹ آف ویو آن دس؟ بات یہ ہے چٹر صاحب جو باتیں کی ہیں میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے جب تک آپ وہاں پہ چیزیں جو کرنل صاحب نے نشاندہی کی ہے, پکٹ والی بات, یا ایسی جو پنجابی میں کہتے ہیں جس کو چوکیاں کہتے ہیں نا جو ہم لوگ, جب تک آپ اس راستے پہ ایسی کنٹرول نہیں سنبھالیں گے تو تب تک یہ حالات نارمل ہونا مشکل ہے. دیکھیے میجورٹی وہاں پہ فقہ جعفری شیعہ حضرات کی ہے, اور ابھی بھی جو انٹرفیرنس یا جو کچھ بھی یہ قتل و غارت وہاں پہ ہوئی ہے نا, میں یہ دونوں قبائل کو اس میں قصوروار نہیں کہتا. اس میں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے نا, وہ طالبان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس سارے اس فساد میں, اور طالبان کی پوزیشن ٹی ٹی پی, اور دوسری بات یہ اس میں افغانستان کی طرف سے, ہمارے انڈین کی طرف سے بہت بڑی ایسا سٹیپ اٹھایا جاتا ہے, راک کی طرف سے ہے, یا وہاں سے ٹرینڈ لوگوں کو یہاں پہ بھیجا جاتا ہے, اور یہاں کے جو لوکل لوگ, کمزور لوگ ہیں, ان کو خریدا جاتا ہے, تب جا کے یہ سارا یہ ہنگامہ ہوا ہے. اور پارا چنار ایک جو علاقہ ہے, وہ جب تک آپ, اچھی بات ہے کہ دونوں میں اتفاق ہو گیا, اب دیکھیں گے نا دونوں میں اتفاق ہو گیا. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی پنجابی سنی کہتے ہیں شیعہ حضرات نے کیا, شیعہ حضرات کہتے ہیں سنی نے کیا, جبکہ میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے یہ کردار کرنے والا تھرڈ پارٹی ہے, جو افغانستان سے آتے ہیں ٹرینڈ ہو کے, اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ یہاں افراتفری مچاؤ. اور یہ اس علاقے میں یہ دونوں جو گروپس ہیں نا بہت تکڑے سمجھے جاتے ہیں. جب تک ان میں مخالفت نہیں ہوگی تو اس کا حالات نارمل رہیں گے. جو ہی ایسی قتل و غارت ہوتی ہے, دیکھیے پٹھانوں میں بڑی خوبی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح زیادتی, چاہے وہ سنی ہے یا شیعہ ہے, میں نہیں سمجھتا قتل و غارت کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں اینٹی سٹیٹ جو ایلیمنٹس ہے وہ اس کا کردار ہے. کرن صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ میری بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹی ٹی پی کے علاوہ راہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا, کردار تھا, جو انہوں نے وہاں سے انٹر کیے لوگ, اور تب جا کے یہ سارا کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں. اور یہ گورنمنٹ کی, کے پی کے گورنمنٹ کی بھی یا وفاق کی بھی, اگر وفاق کی طرف سے بہت اچھا کردار ادا کیا گیا ہے. در حقیقت کردار, حکومت کا نام تو صرف نام ہی آتا ہوتا ہے, پس پردہ کرنے والے ہماری ایجنسیز ہیں, وہاں پہ رینجر ہے, ایف سی ہے, آرمی ہے, میجر کنٹرول کرنے والے, اور یہ سارے انتظامات کرنے میں ان کا ہاتھ ہے. اور یہ کیا سمجھتے ہیں آخر, ظاہر ہے ایسے واقعات پہلے بھی اترے جس طرح کرنل صاحب نے بتایا, اور اب پھر ہو رہے ہیں, اور مطلب یہ تو بڑی بیسک سی باتیں لگ رہی ہیں, جس طرح کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ راستوں میں پکٹ لگ جائے, سب کچھ ہو جائے, پورے پاکستان میں لگی ہوئی ہیں, اور ایریا کنٹرول کرنا, اس ایریے کو سیکیور کرنا پاک فوج کے لیے الحمدللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آج تک نہیں ہو پایا اور ان فیوچر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہاں سے جو را کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں نا, یا افغانستان سے یا طالبان سے یا ٹی ٹی پی سے, یا جو بھی ایلیمنٹس وہ سمجھے حکومت کی پاکستان کے خلاف ہیں, ان کا نو ڈاؤٹ سیز تو علاقہ سارا نہیں ہے, اور وہ پہاڑی علاقے ہیں, وہاں سے پاسبل نہیں ہے. ان لوگوں نے وہاں سے اپنے ایکسیس بنائی ہوئی ہے, اور اسی راستے کے تھرو وہ وہاں پہ انٹر ہو جاتے ہیں. دیکھیے اب آپ کراچی سے گوادر جائیں نا, تو گوادر جاتے ہوئے آپ کو رینجرز, ایف سی یا آرمی کے بہت ساری آپ کو پاکٹس ملیں گی. اسی وجہ سے وہ سارا کے سارا آپ رات کو سفر کریں, میں نے 2 دفعہ سفر کیا بائی روڈ, اور سارا مطلب جنگل بھی ابان ہے, کوئی دور چیز نظر نہیں آ رہی, اور علاقے سیکیورڈ ہے. وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی سارے انتظامات کیے گئے ہیں. جب ایجنسیز یا ہماری حکومت ایسا سٹیپ اٹھا لے گی تو میں کرن صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پہ کنٹرول کر لیا جائے گا. ادروائز وہاں میجورٹی شیعہ حضرات کی ہے, اور اگر ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ تھرڈ پارٹی ایلیمنٹ جو آپ بیچ میں انٹروین کرے گا یا وہ اٹیک کرے گا, تو وہ بھی ظاہر ہے
انتشار والی بات ہو جائے گی. ادروائز یہ دونوں گروپوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اس ایگریمنٹ کے بعد وہ اس پہ اتفاق نہ بالکل کر ٹھیک سکیں. کہہ رہے ہیں کرنل صاحب. جس طرح خواجہ صاحب نے بتایا اور کل کے بھی جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس پارا چنار اور کرم کے ایریے کے اوپر تو وہاں سے ہمارے ساتھ منصور آفریدی صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے بھی بتایا کہ بیسیکلی یہ یہاں پہ لوکل قبائل کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ لوکل قبائل کا مسئلہ بن گیا ہے. بیسیکلی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو مارتے نہیں ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ باہر سے یہ ٹی ٹی پی کے لوگ یا وہ دہشت گرد جو آتے ہیں آ کے اسپیشل ٹاسک پہ آتے ہیں, آ کے پھر دوسرے قوم کے لوگوں کو مارتے ہیں, دوسرے فرقے کے لوگوں کو مارتے ہیں اور فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا ہم تو سنی ہے, ہم نے مارا اہل تشیعوں کو. اور پھر یہ جو چیز ہے اس لیے چل رہی ہے. سو the reason is یہ دونوں فریقین نہیں ہیں جو آپس میں معاہدہ کر رہے ہیں, مسئلہ تو باہر سے آنے والے ہیں. تو پھر اب باہر سے آنے والوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ کرن صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ اصل میں ہمارا ملک الحمدللہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنا زیادہ اس کا رقبہ ہے, اس کی بارڈر جو ہے وہ جو ہے ڈفرینٹ قسم کا, ہر قسم کا ٹرین ہے ہمارا پورا ملک کا الحمدللہ, اور اس کو گارڈ کیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ ہم دفاعی طور پہ تو جو مین جو سورش ہوتی ہے کسی بھی بیرونی طاقت کی, وہ تو اس کا کلاکما کسی کی جرت نہیں ہے. اندرونی مسائل دنیا میں سارے ملکوں میں ہیں, ہر جگہ پہ ہر ملک میں اندرونی مسائل ہیں اور ہوتے ہیں, اور اس کو کنٹرول جو طاقتور سٹیٹ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں. یہ جو ہمارا پاڑا چنار کا مسئلہ ہے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ سر اٹھاتا ہے. اور یہ سر جس طرح میرے جو بھائی ہیں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں, بڑی اچھی بات انہوں نے بھی کی ہے. اور میرا کیونکہ ایک ذاتی تجربہ ہے, میں اس علاقے میں رہا ہوں. یہ اینٹی سٹیٹ جو ایلیمنٹس ہیں, راہ ہے اور دوسرے تیسرے جو کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے, کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے. وہ کہتے ہیں نا کچھ اونجوی راما اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن. مطلب ہمارا جو پولیٹیکلی ہماری انسٹیبلٹی ہے, جو ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے بائی ہوک اور بائی کوک میں مجھے اقتدار ملے اور میں عیاشی کروں, میں ڈیلیور نہ کروں, گورننس کو بہتر نہ کروں, لوگوں کی زندگی کو آسان نہ بناؤں, سسٹم کو وہ ایسا نہ بناؤں کہ لوگ فخر کریں. تو وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں. لیکن اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں. اور ہماری جو مسلح افواج ہے, جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, وہاں کی کے پی کے کی پولیس اتنی زیادہ قربانی ہے, ابھی بھی مشکل حالات ہیں وہاں پہ. کے پی کے ابھی تو ڈسٹرکٹ بن گیا نا جی, پہلے تو قبائل تھے. تو ابھی وہاں پہ ایک کمبینیشن آف جو فورسز ہے, ایک کمبینیشن ہے وہ وہاں پہ ہے. وہاں پہ پولیس ہے, پہلے پولیس نہیں تھی, لیویز جو ہے وہ ہے, فرنٹیئر کور ہے, اور پھر مسلح افواج کی مدد کے بغیر اور ان کی اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ. تو یہ کبھی نہ کبھی جو سر اٹھاتے ہیں یہ لوگ, یہ کب تک کریں گے؟ جب تک انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ایک ایک جو فرد ہے, سارے ہم پاکستانی ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو انشاءاللہ تعالی اس پہ کنٹرول ہوگا, اور کافی کنٹرول ہو چکا ہے. پہلے تو حالات دیکھیں, ایسا بھی ہوتا ہے امن معاہدہ ہوا پاڑا چنار میں, سارے جو سنی ان کی جو مسجدیں یا ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ پاڑا چنار سے چھوڑ کے سدا میں یا اس طرف آ جاتے ہیں. پھر سدا جب آپ کراس کرتے ہیں تو آگے ایک علی زئی آتا ہے, وہ بھی اہل تشیع بھائی ہمارے وہاں پہ رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے چھپری اور آگے ٹل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہاں پہ تھوڑا سا ایک ایسی پیکولیرٹی ہے, طریقہ کار ایسا ہے وہاں پہ, اور یہ اسی جگہ پہ ہے. آپ دیکھیں لاہور میں, گجرات میں, جیلم میں, کراچی میں, سب جگہ پہ ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں, اکٹھے رہتے ہیں, اکٹھے رہتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں. ہم الحمدللہ ہمیں ایک دوسرے سے ہمیں بڑا پیار اس خاص ایریا میں. دیکھیں اگر تو ایسا کوئی فرقہ وارانہ کوئی لڑائی یا کوئی ڈیفرنس ہو تو ہر جگہ پہ ہو نا جی. یہاں تو ہم تو مسلمان ہیں سارے. آپ دیکھیں غیر مسلم الحمدللہ ابھی یہ جو 25 دسمبر گزرا ہے, اس میں جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں ان کی جو کرسمس سیلیبریشن ہے اس میں ہم سب نے شرکت کی ہے. میں نواز صاحب نے 10,000 کیک بانٹ دیے وہاں پہ. ہاں جی سر وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے میرا جی بالکل, وہ تو ایک المیہ ہے ہی ہے جی, وہ تو بہت بڑا المیہ ہے. تو اینی ویز پاڑا چنار کی بات کرتے ہوئے ابھی جب ایک دوسرے کی جو پراپرٹیز ہیں, یعنی کہ پاڑا چنار کے لوگ سدا میں آگے, اپنی پراپرٹیز میں آگے, سدا والے لوگ آگے چلے گئے, پاڑا چنار میں رہنا شروع ہو گئے, پھر بیچ میں ایسی کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں دھماکہ تو ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے خود کہ بم دھماکہ کریں اور اتنے لوگ, یہ تو اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ کی سپورٹ کے بغیر بم دھماکے تو نہیں ہو سکتے کہ جس میں 100 لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں. صبر ہے ان میں, وہاں کے قبائل میں صبر ہے,
دھماکہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے سے پیار سے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. لیکن ابھی جب راستے میں آپ فائرنگ کر دیں اور اتنے لوگ اور بچے اس میں شہید ہو جائیں, اور پھر آپ انسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ تو فلاں ٹرائب نے کیا ہے, حالانکہ فلاں ٹرائب نے, کہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہمارے دونوں تینوں چاروں جو وہاں پہ ٹرائبز ہیں وہ الحمدللہ ایک دوسرے سے بڑا پیار کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایلیمنٹس بیچ میں آ کے گھس کے شرارت کر کے تو یہ جو ہے اتنا انریسٹ پھیل جاتی ہے. پھر ابھی جو امن معاہدہ ہوا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے, وہاں کے جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے, وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, وہاں آئسولیشن میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہنا جی کہ ایک بندہ آئسولیشن میں کر لے گا, وہ نہیں کر سکتا. سب نے مل کے یہ کام کیا ہے, اینڈ لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پائیدار رہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا, جس طرح آپ نے بھی کہا, کہ وہ جو پورا راستہ ہے اس کی اس طرح کی وہاں پہ ڈپلائمنٹ کرے, چوکیاں وہاں پہ بنائیں, اور بھاری تکڑی چوکیاں بنائیں کہ ان چوکیوں کو بھی کوئی, ظاہر ہے یہ لوگ چوکیوں پہ بھی حملے کرتے ہیں, چوکیوں پہ حملے کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر دونوں طرف سے جو ہے وہ مطلب ایک نقصان ہوتا ہے, جانی نقصان ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ کب تک یہ کریں گے, جب تک ہمارے ملک میں, ہماری فوج میں, ہماری سیکیورٹی ایجنسی میں, اور ایون ہم خود سارے, ہم انشاءاللہ تعالی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, اور امن قائم ہونے کے انشاءاللہ تعالی آخری دم تک جو ہے ہم اس کے اوپر کھڑے رہیں گے, ہماری قوم کھڑے رہے گی. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہاں پہ ابھی جو امن معاہدہ ہو گیا, اللہ کرے کہ یہ جلدی راستہ کھل جائے, اور رات کی تاریکی میں بھی ایک گاڑی بھی اگر ادھر ادھر آنا جانا چاہے تو آئیں جائیں, آپس میں یہ لوگ بسیں. زندگی عارضی ہے, یہ جو دین ہے ہمارا, مسلمان ہے سارے, مطلب غیر کسی کی جان لینا جو ہے, یہ کوئی مسلمان کسی کی جان نہیں لے سکتا. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دین بڑا کلیئرلی سٹیٹ کر دیا گیا ہے کہ کسی ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, تو ایک قتل کرنے والا کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اس کی اگر برین واشنگ کی گئی ہے یا اس کو ایسا سکھا دیا گیا ہے, تو پھر یہ ہمارے دین میں, ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خواجہ ایوب نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر چٹھا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ہمارے دین میں تو یہ چیزیں بالکل کسی اور طریقے سے بتائی گئی ہیں. اب بدقسمتی ہے کہ پتہ نہیں, یہ میری ذاتی سوچ ہے, میں غلط ہوں یا صحیح ہوں, کہ آج کل جو مشاہدے میں چیزیں آ رہی ہیں, مسلمان جتنے بھی ہیں جس کنٹری میں بھی ہیں, شاید ہم اپنے دین سے دور جاتے جا رہے ہیں. بالکل. ادروائز فلسطین میں جو ہو رہا ہے, یا کشمیر میں جو ہو رہا ہے, شام میں جو ہو رہا ہے, وہ یہ چیزیں ثابت کرتا ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ مسلمانوں میں اس ایشو پہ بہت بڑا اتحاد ہونا چاہیے تھا, یکجہتی ہونی چاہیے تھی. کسی کنٹری کے سے بھی کوئی آواز نہیں ہے. کسی کے کان پہ جون تک نہیں رہیں گی. نیو ایئر منا رہے ہیں سارے مسلمان, میں اسی طرف آ رہا تھا, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس گورنمنٹ سے بھی, چلے جو کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو میں تو یہاں کی مثال دوں گا, باقی تو پوری دنیا کے مسلمان وہ ذمہ دار اس کے خود ہے. رات مجھے لوگوں نے وہاں سے ویڈیو بھیجی, سعودی عرب میں ساری رات نیو ایئر مناتے رہے ہیں, اور کلبیں چلتی رہی ہیں. اور اسی طرح پاکستان میں بھی یہ سسٹم رہا ہے, رات سارے پاکستان میں, اور کراچی میں تو سرکاری طور پہ گورنر ہاؤس میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے یہ شرمندگی میں سمجھتا ہوں ہے. کیا ہم دنیا میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور کل پرائم منسٹر صاحب لائیو یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیے, ہمیں مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے, شام کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو بابا پھر آپ بھی تو سبق سیکھ لیں نا, کہ ہمیں پھر نیو ایئر میں اسی طرح نہیں اجتماع کرنے چاہیے. سرکاری خزانہ استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ جو آتش بازی کی گئی ہے, پونا گھنٹہ ہوتی رہی ہے, ہمیں اس سے بھی تو کنارہ کشی کرنی چاہیے نا. ہمیں بھی تو کچھ دکھانا چاہیے کہ ہم مسلمان کس قسم کے مسلمان ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ آج کل یہ ٹیکنالوجی کا عجیب دور آیا ہے, جس سے بہت ساری کنٹریز میں مسلمانوں پہ یہ عذاب زیادہ نازل ہو رہا ہے, اور اس کا بجائے مسلمان فائدہ اٹھاتے. قرآن شریف تو جب پڑھتے ہیں گھر میں, تو اب یہ لائیو آپ دل کرتا ہے صبح آپ سوئے اٹھتے تو یوٹیوب سے قرآن شریف کی تلاوت نکال کر سن لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا, میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا ہوا ہے, اس نے کیوں نہیں بین کیا. اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بین کر دینا چاہیے تھا, اعلان کر دینا چاہیے تھا. جیسے کوریا کا جہاز کریش ہوا ہے, انہوں نے سر رگو کر دیے 3 دن کے لیے, اپنا قومی پرچم 7 دن کے لیے. تو ہم بھی یہ اعلان کرتے کہ چونکہ فلسطین میں اور شام میں یہ ہو رہا ہے,
اور لہٰذا سرکاری طور پہ ہم نیو ایئر کی جو ہے یہ ایونٹس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے. احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ کہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت دیکھیے کوئی نہ کوئی تو آئے نا, کوئی نہ کوئی تو غازی آئے جو آ کے پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو چینج کرے, وہ ثابت کرے کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے. نہیں تو اب میں حیران ہو گیا ہوں, اب مڈل ایسٹ میں جو دبئی میں کلبوں میں ہوتا تھا وہ سب نکل کے جا کے سعودیہ میں چلے گیا. تو مراد یہ ہے, کیوں ہے ایسا؟ میرا مطلب ہم سعودیہ کے بارے میں یہ چیزیں سوچ نہیں سکتے تھے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آخری دوسرا اللہ تعالیٰ کا گھر سعودی عرب, ہم نے مثالیں یہ دی جاتی تھی ہر جگہ, جمعے میں جاتے تھے خطبے سنتے تھے تو یہی کہا جاتا تھا. تو میں ایسے بزنس سے وابستہ ہوں جس سے مجھے زیادہ انفارمیشن ہے کہ جو سعودیہ میں کلبوں میں جانے والی عورتیں تھیں ان کی وہاں انٹری بند ہو گئی ہے, دبئی میں انٹری بند ہو گئی اور سعودیہ میں چلے گی. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ تو ٹھیک ہے بھائی, پھر اسرائیل زندہ باد, وہ کر لے. جو مسلمان اگر نہیں باز آتے تو پھر جو مرضی کرتے جائے. اور میرے پاس تو ذاتی طور پہ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر مسلمان اس طرح ہی چلنا چاہتے ہیں تو یار پھر یہاں مسلمانی کا لیبل اتار دیجئے, کہہ دیجئے ہم بے مذہب ہیں. اور اگر ہم واقعی مسلمان ہیں اور دل سے مانتے ہیں تمام چیزوں کو, تو کم از کم حکمران کا کام, حکومت کا کام ہے جو برسر اقتدار ہوتی ہے وہ صراط مستقیم سکھاتی ہے. جیسے ہمارے گھروں میں بڑے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں جی جس کا باپ اچھا اس کی اولاد بھی اچھی, جس کا باپ برا اس کی اولاد بھی بری. تو اسی طرح یہ سربراہ مملکت جو ہے یہ باپ کا کردار ادا کرتی ہے. تو جب یہ باپ اچھا ہوگا تو اولاد بھی. آج دیکھیے آج سرکاری طور پہ اس پہ بیان لگتا نا تو یہ شاید بچوں کو, پاکستانی یوتھ کو سمجھ آتی کہ یار واقعی ٹھیک کہ ہماری حکومت نے کیا ہے. تو جب حکومت سرکاری طور پہ 45 منٹ آتش بازی کرے گی تو بھائی پھر گلیوں بازاروں میں تو ہوائی فائرنگ ہوگی نا. پھر ہم کس چیز کے لیے پرچے درج کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے اگر فریڈم ہے, اس بات پہ آپ نے فریڈم دی بھی تو ان کو انجوائے کرنے دیجیے جس طرح وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. میں تو یہ چیزیں سمجھنے سے قاصر ہوں. پتہ نہیں یہ ایسا ہمیں حکمران کب کو ملے گا کہ جو پاکستان میں کم از کم یہ چینج لائے گا جس سے یوتھ کو, ہمیں یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. نہیں تو یوتھ یہ سوشل میڈیا یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو مس یوز کر رہی ہے, جبکہ اس کے دونوں ہی چیزیں ہیں, بینیفٹس بھی ہے نقصان بھی ہے. اور یوتھ جو ہے اس وقت وہ اس سوشل میڈیا یا ایڈوانس ٹیکنالوجی سے نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جا رہی ہے اور پوزیٹیوٹی کی طرف کم آ رہی ہے. تو یہ چیزیں گھر کے سربراہ نے ہی سکھانی ہوتی ہیں. اور اگر سربراہ یہی سوچے گا کہ آج میں نے اسٹاک ایکسچینج کو 2000 کیسے اوپر اپ کرنا ہے, بینکوں والوں کو کہے گا پیسہ ڈالو, تو پھر اس کے منفی اثرات تو ہوں گے نا. میں یہی کہہ سکتا ہوں. کرنل صاحب, شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی اڑان پاکستان ایک پروگرام جو ہے اس کا ایک انیشیٹو لیا ہے اور اس پہ کہہ رہے ہیں نہ جانے کدھر اڑا کے لے کے جانا ہے پاکستان کو انہوں نے, لیکن کہہ دیا ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام جو ہے پاکستان کو بہت اوپر لے کے جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت سے فوج کا ایسا تعاون ساری زندگی نہیں دیکھا. شہباز شریف صاحب نے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کیونکہ فارم 47 کا معاملہ ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بڑے وسوسے ہیں پر دعا ہے کہ شراکت جاری رہے. آپ کچھ ڈاؤٹ فل بھی ہیں شہباز شریف صاحب بھی ایسا جو حکومت اور فوج کا تعاون ہے آپس میں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے وسوسے ہیں اللہ کرے جاری رہے. کیا سمجھتے ہیں کرنل صاحب؟ اس طرح ہے جی کہ جو وزیر اعظم صاحب نے اڑان پاکستان کی بات کی ہے تو یہ تو اڑان پاکستان جو ہے پچھلے 75 سال سے جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے بھی اڑان پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ تو شہباز شریف نے تو ابھی کہا, اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے, اس سے پہلے دوسری گورنمنٹ تھی, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ تھی. جس طرح آپ نے ابھی بات کی مجھے بڑی پسند آئی وہ بات, بہت اچھی بات آپ نے کی کہ جی فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اتنی بے دردی سے استعمال کرنا. میں تو خود مختلف ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پہ رہا ہوں, میں نے ابھی بھی میں ایک منتخب نمائندہ ہوں, یعنی میں نے پریکٹیکل سوشل ورک کا آغاز کیا ہے. تو بنیاد سے یعنی جمہوریت کی جو بنیاد جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس سے میں نے اپنے زور بازو پہ الحمدللہ الیکشن لڑا تھا 2021 میں, اور میں سب پولیٹیکل پارٹیز کو ہرا کے الحمدللہ میں الیکشن جیتا تھا, اور ابھی بھی میں الیکٹڈ ممبر ہوں ایک چھوٹی سی اس کا. میں نے ہر چیز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ یقین کریں کہ عوام جو ہے نا, ہماری عوام سب سے بہترین, دنیا کے بہترین لوگ میں سمجھتا ہوں ہماری عوام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں جب کہیں
جو آفت آتی ہے، کہیں طوفان آتا ہے، تو ہمارے لوگ خیرات صدقات دیتے ہیں اور ادھر پہنچ جاتے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک لے کے وہاں پہ رہتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں. کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا میں خود اس میں تھا، ابھی جو سیلاب آیا ہے ہم دیکھتے ہیں، آپ کا میڈیا دکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ خود میڈیا کے آپ لوگ، آپ کے اینکرز جاتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے ادھر ادھر ادھر. تو مطلب کیا کہ قوم بہت اچھی ہے، لیکن قوم کے جو لیڈرز ہیں، رہنما جو ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا، وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ جس طرح میرے فاضل دوست جو خواجہ صاحب فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمیں کب وہ حکمران ملیں گے. ہمیں حکمران نہیں ملیں گے، ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی، ادھر ایسی ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو کہ کیپیبل ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ میں کیپیبل ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. دیکھیں ہر آدمی کو، چٹھا صاحب آپ کو، مجھے، خواجہ صاحب کو، یہ جو آف دی کیمرہ دوست کھڑے، ہر ایک کو پتا ہے کہ جی اللہ نے ان کو کیا اہلیت دی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے لیے ڈیلیور کر سکتے ہیں، سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں، تو آپ آگے آئیں، کوشش کریں اور آخری دم تک کوشش کریں. اگر اللہ کو منظور ہوگا تو آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ آپ اپنے ملک کو بہتر کریں. تو میں بات کر رہا تھا کہ 5 مرلے سے اوپر جو ہے نا یہ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس شروع ہو جاتا ہے، اور آپ یقین کریں لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے سکتے. اچھا ابھی وہ ٹیکس انہوں نے دیا. اچھا ہمارا سسٹم کیا، میکسیمم یہ سسٹم ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہیں، آپ اور میں اور سب جانتے ہیں کہ ٹیکس لینے والا بھی چوری کرتا ہے اور ٹیکس دینے والا بھی ہیلے حجت کرتا ہے. لیکن وہ کیوں کرتا ہے؟ آپ یقین کریں اگر ٹیکس دینے والے کو، پاکستان کی عوام کو یہ یقین ہو کہ ہمارا ٹیکس صحیح جگہ پہ یوز ہوگا. سر یہ ایک سوال میں نے ظاہر اپنے انٹرو میں بھی کیا تھا اور دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، خواجہ صاحب آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا کہ آخر ہمارے ملک کے اندر جب ٹیکس پیئر ٹیکس دیتا ہے، اب اتنے بے شعور تو لوگ نہیں ہیں. 2024 کے انتخابات میں 8 فروری کو جس طرح سے لوگوں نے ووٹ ڈالا نا، مجھے تو بڑا شعور نظر آیا ہے اس عوام کے اندر. ٹھیک ہے اللہ کسی کو ووٹ گیا کسی اور کو، وہ اٹس اے لانگ سٹوری اینڈ ایوری باڈی نوز اٹ، لیکن اگر یہ عوام باشعور ہے اور یہ اب سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، تو پھر یہ ٹیکس پیئر کے پیسے، جس طرح مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں لاہور کے اندر کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کے نام سے لگی ہوئی فلیکسیں ہیں، مریم نواز صاحبہ تصویر ہاتھ ہلا رہی ہیں اور وہ تصویر لگی ہوئی ہے، اور ڈی سی صاحب ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر وہ فلیکسنگ کروا رہے ہیں. پورے لاہور کے اندر کروڑوں روپے اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے کیونکہ میڈم کی شکل ساروں کو دکھائی جائے اور میڈم کی شکل آنے جانے والے لوگ دیکھتے رہیں. بلیو می، ابھی تک مجھے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ٹیکس پیئر یہ جانتا ہے کہ اس کے پیسوں سے فلیکس لگی ہوئی ہے وہاں پہ. اگر جانتا ہو تو میرا خیال ہے وہ 1 منٹ وہاں پہ فلیکس نہ لگنے دے کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ یہاں بھوک سے مر رہے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن میڈم کی مارکیٹنگ کے لیے. اور نون لیگ کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ یہ نواز شریف گورنمنٹ آئی ہو، شہباز شریف گورنمنٹ آئی ہو یا ابھی بھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے، سوائے اپنی مارکیٹنگ کے، پلاننگز کے، پروجیکٹ کی انوگریشنز کے اور کچھ بھی حاصل کا نہیں ہوتا، اور سارا پیسہ ٹیکس پیئر کا اس پہ بے دردی سے اڑایا جاتا ہے. مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے جیسے شاید ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی جو حسین نواز کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اس میں بھی ٹیکس پیئر کا بہت سا پیسہ استعمال ہوا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ کرن صاحب؟ جی اس طرح ہے کہ آپ نے بالکل بات یہ ٹھیک کی ہے. ٹیکس پیئر کو سب سے جو آپ نے، میں سمجھتا ہوں تکڑی بات کی نا چٹھا صاحب، وہ آپ نے یہ بات کیا کہ ٹیکس پیئر کو، یعنی پاکستان کے ہر ایک آدمی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ سامنے جو پینافلیکس لگی ہوئی ہے اور یہ جو سامنے جو تصویریں ہیں، یہ اس نے کل جا کے جو اپنے گھر کا پراپرٹی ٹیکس دیا ہے یا اپنی دکان کا ٹیکس دیا ہے، یہ اس کے سے پیسے ہیں، تو آپ یقین کریں اس کا خون جو ہے نا وہ کھول اٹھے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ تو ظلم ہے. گورننس ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، ہمارے ملک میں گورننس 0/0 ہے. عام آدمی کی زندگی میں گورننس جو سرکاری اداروں سے اس کو کام پڑتے ہیں اس کی کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے. سرکاری اداروں میں افسر شاہی ہے. دیکھیں ہم ملک ہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے. آپ مجھے بتائیے پاکستان کے کس ادارے میں، وہ ادارے جن کا تعلق پبلک سے ہے، روزمرہ کے افیئر سے ہے، کس ادارے میں سادگی ہے؟ آپ کسی افسر کو ملنے چلے جائیں، وہ اس 5 مرلے کا جو ٹیکس بندہ دیتا ہے اس کے پیسے سے وہ تنخواہ لیتا ہے، اس کا پٹرول اس کے پیسے سے جاتا ہے. آپ پہلے تو آپ کو چٹ بھیجنی پڑتی ہے اندر صاحب بہادر کے اندر، پھر صاحب بہادر کا اتنا عالی شان دفتر ہے، اتنا عالی شان حساب کتاب ہے کہ جیسے کوئی مغل بادشاہ ہے. تو پھر جا کے آپ کو کہیں اندر بلایا جاتا ہے اور جس طریقے سے آپ کو پھر رسپیکٹ کی جاتی ہے، یہ مجھے، آپ کو، سب کو ہمیں علم ہے. تو سر جی یہ اوور آل کرنے کی، جس طرح گاڑی کا انجن اوور آلنگ ہوتی ہے نا، یہ ہمارے سسٹم کو اوور آلنگ کی ضرورت ہے. اس کلچر کو ختم کرنا پڑے گا. پبلک سرونٹ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو سرونٹ تو نہیں، وہ تو پبلک کنگ سمجھتے ہیں. جی پبلک مطلب ہے جو ہمارے یہ جو ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز وغیرہ اور سیکٹریز اور یہ وہ مطلب پبلک سرونٹ. قائد اعظم کے جو فرمان ہیں
ان کے لیے وہ بھی عیان, لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. میکسیمم ہمارے بہت مطلب ہمارے کولیگز ہیں. وہ جو لفظ تھا نا سرکاری ملازم, بڑا اچھا لفظ تھا ان کے لیے, مطلب یہ سوچتے رہتے کہ ہم لوگ سرکاری ملازم ہیں. کہ جب سے شاہی افسر کا لفظ ان کے ساتھ لگ گیا نا, سی ایس پی آفیسرز ہیں تو یہ شاہی افسر ہیں, شاہی نوکریاں کر رہے ہیں. نوکری کو تو وہ نوکری سمجھتے ہی نہیں ہیں. تب سے میرا خیال ہے کہ ان سب کے دماغ بھی خراب ہو گئے ہیں اور ان سب کے سسٹمز بھی خراب ہو گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی میں پہلے آپ سے جو عرض کر رہا تھا, آپ تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ ٹیکس دینے والا ہجکتا ہے, جھجکتا ہے کہ میں ٹیکس, اگر وہ اس کو یہ یقین ہو کہ میرا ٹیکس صحیح, زکوٰۃ ہم کیوں دیتے ہیں جی, ہم سارے 100%, آپ دیکھیں نا کوئی ہمیں چیک نہیں کرتا, ہم خود کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ ہمارا زکوٰۃ بنتی ہے کیونکہ اللہ اور آپ کے درمیان. اچھا ابھی بیچ میں آ جاتی ہے گورننس. اچھا یہ جو ٹیکس ہم نہیں دیتے اور سسٹم خراب ہے, ٹیکس لینے والا بھی بارگیننگ کرتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو تو اتنا میں ٹیکس کر دوں گا. یہ میکسیمم یہ ہوتا ہے. 90% 10% آنےسٹ لوگ ہیں, 90% یہ کرتے ہیں. اوکے جی, جو فرسٹ لیئر میں ٹیکس جمع کرتے ہیں, اچھا ان ملازمین کو بھی پتا ہے کہ جب ہم یہ ٹیکس جمع کریں گے تو اس کو استعمال کرنے والے اور اس ٹیکس کے اوپر فیصلہ کرنے والے اور افسر ہیں, اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ وہ جو اور افسر ہیں وہ کس بے دردی سے اس ٹیکس کو اڑائیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی ہم دیکھیں جعلی بل بناتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ بناتے ہیں. یہ تو میں امین بڑی کامن سی بات ہے کہ یہاں پہ ایف بی آر جیسا ادارہ جس نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, سالانہ 15,000 ارب سے زیادہ کی چوری ایف بی آر کے تھرو ہوتی ہے اور لوگوں کا ٹیکس اسی طرح کم کیا جاتا ہے, رشوتیں لے کے, انڈر دا ٹیبل پیسے لے کے, اور خواجہ ایوب نسیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ چٹا صاحب, میں ایک دو چیزیں ہیں جو سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں. الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں لوگ. اگر حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے سربراہان جیسے ڈپٹی کمشنر یہ بادشاہ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اپنے علاقے کے ضلع کے, یہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ یہ کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے. اور اگر واقعی کو حکومت چاہتی ہے کہ یہ عوام کے نوکر بن جائیں, جو لفظوں میں تو ہم کہتے ہیں نا عوام کے خادم, اگر عوام کے خادم ان کو بنانا چاہتی ہے حکومت, بیوروکریسی, اور اپنی جے عوام میں کروانا چاہتی ہے, تو ایک سچویشن ہے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کا نام فوراً تبدیل کر دیں, ڈپٹی کمشنر کو جونیئر کلرک کا سٹیٹس دے دیں, اور کمشنر کو کلرک کا نام عہدے وہی رہے اور ٹائٹل چینج کر دیا جائے, جونیئر کلرک اور کلرک. بیسیکلی آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلی جائیے, کام یہ دو لوگ ہی کرتے ہیں نیچے والے, باقی اوپر صرف فائل پہ سائن نہیں کرتے. جب آپ ڈی سی کو جونیئر کلرک کہہ دیں گے تو اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ میری اوقات لوگوں کو اب پتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند دن پہلے مجھے ایک ڈی سی کے پاس جانا پڑ گیا, تو اس کے پی اے نے مجھے روک لیا. مجھے کہتا جی صاحب اندر میٹنگ چل رہی ہے, بہت زیادہ ضروری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ تشریف کیے. میں 10 منٹ انتظار کرتا رہا, پھر میں اس کے بغیر بتائے اٹھ کے دروازہ کھولا, میں اندر چلے گیا. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ صاحب کیا کر رہے تھے, واٹس ایپ پہ نا اپنے واٹس ایپ موبائل پہ میسج ڈیلیٹ کر رہے تھے. مجھے 15 منٹ سے باہر بٹھایا ہوا تھا کہ جی اندر میٹنگ چل رہی ہے. تو بابا جب آپ ایسے لوگوں کا احتساب نہیں کر سکیں گے تو پھر عوام تو دربدر ہوتی رہے گی نا. آپ عدالتوں میں چلے جائیے. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں ان عدالتوں سے بھی, ان عدالتوں کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی, 9 بجے عدالت لگتی ہے, 11 بجے ججز اٹھ کے چلے جاتے ہیں, یا ڈی بی میں جانا ہے یا چیمبر میں چلے جاتے ہیں. بھائی ڈیوٹی آج تو آپ کے 5 بجے تک ہے, اس کے بعد تو آپ چیمبر اٹھ کے باہر کورٹ میں آتے ہی نہیں ہیں. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ سائل جو ہے نا پٹیشنر یا مظلوم, وہ 2 مہینے جب ڈیٹ ملتی ہے وہ ایک دن دیکھ کے نا کیلنڈر پہ, مجھے یاد ہے گاؤں میں گئے تھے تو لوگ بات کر رہے تھے, تو عورت کہتی جی کیلنڈر سے ایسی لکیراں مار رہے ہیں, آج اتنے دن باقی رہ گئے تھے. تو جب ڈیٹ آتی ہے تو جج صاحبان جو کرتے ہیں جی 5-7 کیس ہونے باقی لیفٹ اوور. یہ کیا احتساب, یہ کیا انصاف دیں گے کسی کو؟ یا یہ باہر کی کنٹریز میں جا کے دیکھیے کہ وہاں پہ کورٹ کا جج کا جو ٹائم مقرر ہے وہ اپنے کورٹ کے ٹائم اتنا نہیں. اس میں چھوٹی سی خبر ایڈ کرتا ہوں کہ آج 100 روپے کے اسٹامپ پہ, یعنی ایک فراڈ کا کیس تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور وہاں پہ 100 روپے کے اسٹامپ پہ, یعنی 3 ارب سے زیادہ کا کیس تھا فراڈ کا, 100 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ضمانت ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی وہ کہتے ہیں جی وکیل نہ لو جج ہی خرید لو, تو پھر 100 روپے کا اسٹامپ. چٹا صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک سمپل فارمولا
میں آپ کے چینل کے تھرو یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا. ویری سمپل, جو کہ بڑا ہی ایک ہوتا ہے نا جی کہ آپ ایک چیزیں ہوتی ہیں جو نہ ہونے والی ہوتی ہیں, آپ ایسی رائے دیتے ہیں, ایسا سجیشن دیتے ہیں, ایسا سٹیپ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہونے والا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بتا, کیونکہ میرا یہ پیشن ہے, گڈ گورننس از بیسیکلی میرا جنون اور میرا پیشن ہے. اچھا, میں آپ یہ ہمارے جتنے ایسے آفیسر ہیں جن کا ڈے ٹو ڈے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے, امیجیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ اس وقت کرتا دھرتا ہیں ان کو یہ چاہیے کہ 1 گھنٹہ چیف سیکرٹری ہو, مختلف ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹریز ہوں, کمشنرز ہوں, ڈپٹی کمشنرز ہوں, اسسٹنٹ کمشنرز ہوں, اور دوسرے تیسرے جو اس طرح کے ایگزیکٹو پوسٹوں پہ ہیں, ان کو روزانہ 1 گھنٹہ اوپن ہاؤس ڈکلیئر کرنا چاہیے حکومت کی طرف سے, یا 1 گھنٹہ پوری عوام کو پتا چلے, جو مرضی جائیں دفتر میں جائیں, سیدھا دفتر میں جائیں اور اپنے مسئلے مسائل. یہ اٹ از اے اسٹیپ ٹو گڈ گورننس. مطلب اس میں مشکل کیا ہے؟ آپ یا تو پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, تو ایسا عزت والا کام جو ہے وہ شاید ان سے کوئی ذات کروانی نہیں چاہتی, سمن بکمن امیون والی کیفیت ہے. اور بھائی آپ گورننس اچھی کرو, آپ چاہے جو مرضی کرو, دنیا آپ کی تعریف کرے گی. یہ میں سوشل ورک میں ہوں, مجھے اس کا علم ہے. کوئی لوگ پارٹی شارٹی نہیں دیکھتے, کوئی لوگ اپنا ایسا کوئی, پیپل آر ناٹ انٹو بلائنڈ لو. جو آدمی اچھا کام کرتا ہے, ابھی مثال کے طور پر یہ جو ہمارے جو وارڈن ہیں, ٹریفک وارڈن, یہ ٹریفک پولیس کو ختم کر کے یہ سسٹم بنایا گیا. یہ جس نے بھی بنایا میرا سلام ہے اس کو. اس میں رشوت کا نظام کافی کم ہو گیا ہے, جو روڈ کرپشن ہے وہ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد یہ جو ہائی ویز کے اوپر 1122 ایمبولینس ہے, یہ جس نے بھی بنائی ہے میرا اس کو سلام ہے. پٹواری کلچر کوئی ٹھیک نہیں کر سکا. کیوں نہیں ٹھیک کر سکا؟ یہ ایک قلم کی سٹوک کے اوپر آپ سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے, آپ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کریں. کچھ کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے لوگوں کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو علم ہے, اس کو اپریسیشن ہے. سارے ہم پاکستانی ہیں. میں آپ کے چینل کے تھرو آج یہ بات, جو لوگ ایٹ دی ہیلپ آف افیئرز ہیں, ان کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اگلے ہفتے کے بعد جو بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں, آپ یہ آرڈر دیں کہ تمام پبلک سرونٹ روزانہ 1 گھنٹہ اوپن ہاؤس. یہ تو شروع کریں نا, شروعات کریں, پھر آگے اور بہتری آتی جاتی. یہ کیا بات ہوئی جی, آپ پبلک سرونٹ ہیں, عوام کی تنخواہ سے آپ پیسے لے رہے ہیں, عوام کے ٹیکس سے پیسے لے رہے ہیں, ساری مراد, بجلی کے بل, پٹرول خرچے, ٹی اے ڈی اے, عوام اس 500 روپے کا ہم کارڈ ڈالتے ہیں نا جب ایزی لوڈ, تو آواز آتی ہے کہ جی 20 روپے کٹ گئے ہیں. وہ 20 کٹھے ہو کے تو اربوں روپیہ بنتا ہے, جس کو جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ ٹھیکہ کرتے ہیں. ٹھیکہ کر کے تو کمیشن اوپر سے نیچے تک کون کمیشن نہیں لیتا. مطلب آپ اس سے نا, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی اگر گند کھا لینا تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اس طرح بہتر نہ. آپ کی گورننس بہتر ہے, کرو گورننس بہتر. یہ سٹیپ آپ اس میں کون سی مشکل ہے؟ پاکستان کی عوام آپ کے چینل کے تھرو یہ بات سن رہی ہے کہ اگر چیف سیکرٹری سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر تک 1 گھنٹہ روزانہ اوپن ہاؤس کریں, لوگ کہیں گے ویل ڈن جی, فلاں کی حکومت میں یہ کام ہوا ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تو ان کا تو دفتری ٹائم میں کیا مہمان جی, کہ صاحب کا مہمان ہے, کوئی مہمان نہیں, یہ دفتر کا ٹائم ہے جو آتا ہے. اور یہ چٹ سسٹم ختم کرنا چاہیے, چٹ سسٹم ختم ہونا چاہیے. بہت سے سجیشن اس کے کرنے والے, لیکن ایک امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ مجلس وحدت مسلمین MWM جو ہے, اس کے جو لیڈر ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے پارا چنار کے حوالے سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرم میں دونوں طرف کچھ دہشت گرد ہیں, ان کے خلاف فوجی آپریشن ہونا چاہیے. یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کانوائے پہ حملہ ہوا تھا تو 35 لوگوں کی جانیں جو ہے وہ سنیوں نے بچائی, یعنی سنی جو لوگ تھے انہوں نے ہمارے 35 لوگوں کو ریسکیو کیا تھا, باقاعدہ آ کے بچایا تھا. تو لہٰذا یہ 2 فرقے کی یا کسی فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہے, اینٹی اسٹیٹ والی. جی بالکل, جو میں نے عرض کیا تھا, بار بار وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپس میں یہ لوگ معاہدہ کر بھی لیں, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کو کنٹرول نہ کیا گیا تو اس معاہدے کا فائدہ کیا ہوگا؟ معاملہ تو پھر وہیں کا وہیں ہے. خواجہ صاحب جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی اس سے پہلے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ان دونوں گروپوں میں کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. شیعہ سنی فسادات والی وہاں بات نہیں ہے. وہاں اینٹی اسٹیٹ, TTP, را, ان لوگوں نے یہ جو کاروائی کر رہے ہیں نا, وہ اصل میں پاکستان میں سٹیبلٹی والی بات آنا دیکھنا نہیں چاہتے. اب ان کو آسان ٹارگٹ جو مل رہا ہے, یا بلوچستان مل رہا ہے یا KPK مل رہا ہے, جہاں ان کا ایکسیس آسان ہے. آج کل وہ ایلیمنٹس جو آتے تھے پنجاب کے مختلف شہروں میں, وہ ذرا ان کے لیے مشکل ہوا ہے, لہٰذا وہ اپنے ٹارگٹ وہی چیز کر رہے ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے مختلف طریقوں سے نا, اب انہوں نے پالیسی اسٹریٹجی چینج کی ہوئی اپنی.
اور آके یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور وہ گورنمنٹ کو چاہیے یہی ہے, ٹھیک کہا ہے انہوں نے, اور ان کے پاس پن پوائنٹس ہوں گے, لوگ بھی ہوں گے جن کا ان کو پتا ہوگا کہ ان کے اسٹیشن میں رات ہی ایک ہم دعوت پہ تھے, وہاں افریدی صاحب سے میری بہت لمبی چوڑی اس پہ ڈسکس ہوا تھا پرا چنار پہ. جو چیزیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں میں سن کے حیران ہو گیا. بس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, خواجہ صاحب سوری جو آپ کی بات ہی ناظرین تک پہنچ گئی. بہت شکریہ میرے دونوں گیسٹ کا, ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ, آپ کا خیال. اللہ